Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome, students, in history class. Today we will discuss the success of All India Muslim League in election of 1945-46. तो इसमें हमने देखना है कि वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसको एक विक्ट्री की तरफ ले गए, यानी कि एन एनालिसिस ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन लैंडमार्क विक्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो डिस्कस करेंगे सक्सेस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इलेक्शन ऑफ 1945-46, और उसमें हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लेड किया टू दी लैंडमार्क विक्ट्री। जो एक लैंडमार्क विक्ट्री थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दिला दी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी कंसेप्ट क्लियरेंस हो सके। तो क्वेश्चन है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द लैंडमार्क विक्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945-46 इलेक्शंस। What were the factors that led to the landmark victory of All India Muslim League in 1945-46 elections? तो हमारा मेन फोकस जो होगा वो इन फैक्टर्स के ऊपर होगा कि जिन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मुस्लिम लीग को 1945-46 के इलेक्शन में फतह याब करने के लिए। तो बढ़ते हैं, पहले हम वो पॉइंट देखेंगे जिनको समझना या जिनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है। पहले हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर फैक्टर्स देखेंगे और फिर आप आखिर पे इसी चैप्टर, इसी जो यूनिट है, इसके जो ये लेक्चर है, उसके लास्ट पे हम अपना नॉलेज असेस करेंगे कि हमने क्या इस लेक्चर से गेन किया। लेट्स मूव एंड डिस्कस द पॉइंट्स यू नीड टू नो वन बाय वन। दैट इज elections of 1945-46 was for an important landmark in the movement of Pakistan। तो जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें ये जो 1945 और 46 का इलेक्शन था, ये भी एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। जैसा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन लैंडमार्क की हैसियत रखती थी, इसी तरह ये भी एक लैंडमार्क या माइलस्टोन की हैसियत रखता है। आगे आपको पता होना चाहिए कि 1945 में जब वर्ल्ड वार एंड हुई तो बरतानिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई, और गवर्नमेंट के चेंज होने से उसकी पॉलिसी भी चेंज हुई। तो उस वक़्त जब अनाउंस किया गया इलेक्शन का, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इलेक्शन थे उनकी अनाउंसमेंट की गई, तो उस वक़्त वायसराय लॉर्ड वीवल जो थे वो वायसराय थे। लॉर्ड वीवल जो था वो वायसराय थे, और उन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो जो 1945 की सर्दियां हैं उनमें होंगे, और 1945 के दिसंबर में और 1946 की जनवरी में ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए या हेल्ड हुए। नेक्स्ट है जी, आफ्टर वर्ल्ड वार टू न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी। तो जो वर्ल्ड वार टू थी उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई उसने अपनी पॉलिसी चेंज की, और इलेक्शन ऑफ 1946 वार रेफरेंडम फॉर पाकिस्तान। तो ये एक तरह से जो पाकिस्तान
کے لیے ریفرنڈم تھا. یہ جو الیکشن تھے 1945 کے، یہ ایک طرح سے ریفرنڈم تھا، کیونکہ پاکستان جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ صرف ایک سنگل پوائنٹ مینوفیسٹو پہ الیکشن لڑ رہی تھی، اور وہ تھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ٹو گیٹ دی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیٹ از نون ایز پاکستان. تو صرف اور صرف ایک ایجنڈا تھا مسلم لیگ کا جس پہ الیکشن لڑ رہی تھی، وہ تھی کہ حصول پاکستان. آل انڈیا مسلم لیگ پارٹیسپیٹڈ ان الیکشنز ان دا نیم آف پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے نام پر ووٹ لے رہی تھی، اور جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈیمانڈ کی گئی تھی پاکستان ریزولوشن میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو انہوں نے پھر جو اسی کے اوپر الیکشن لڑنا کی جو کمپین تھی الیکشن کی وہ سٹارٹ کی. آل انڈیا مسلم لیگ ڈیمانڈ واز این انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ. تو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ایک ساورن اسٹیٹ تھی جس کا نام پاکستان. لیڈر آف دا مسلم لیگ ایکسپیڈیٹڈ دیئر ایفرٹس ٹو ون دا الیکشنز. تو جو لیڈر تھے مسلم لیگ کے، انہوں نے اپنی جو مہم تھی وہ اس کو تیز کر دیا تاکہ الیکشن جیت سکیں. الیکشن آف 1945 to 46 وار ریفرنڈم فار پاکستان. تو یہ جو الیکشن تھے یہ ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے تھے، تاکہ اور اس میں یہاں تک ہے کہ ایک کلیم بھی تھا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم اپنا مطالبہ چھوڑ دیں گے. الیکشن آف سینٹرل اسمبلی ہیلڈ ان 1945. جو سینٹرل اسمبلی تھی اس کا جو الیکشن ہوا تھا وہ دسمبر 1945 میں ہوا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ ون آل ریزروڈ سیٹ. 30 سیٹس تھیں ٹوٹل، جو ریزرو تھیں 30 سیٹس تھیں، وہ ساری کی ساری کس نے جیتی؟ آل انڈیا مسلم لیگ نے. ان دا پروونشل اسمبلیز الیکشن ہیلڈ ان جنوری 1946. اور جو پروونشل اسمبلی کی کا الیکشن تھا وہ 1946 کے جنوری میں ہیلڈ ہوا. آل انڈیا مسلم لیگ نے 95% جو مسلم سیٹس تھیں وہ سیکیور کیں. مسلم لیگ امبائڈ ایز دا سول ریپرزینٹیٹیو آف مسلم. تو اس طرح لینڈ مارک وکٹری حاصل کرنے کے بعد جو مسلم لیگ تھی وہ ایک سول ریپرزینٹیٹیو آف مسلم آف سب کانٹیننٹ کے طور پہ سامنے آئی. سول ریپرزینٹیٹیو کا مطلب اکیلا تنہا جو نمائندہ جماعت بن کے سامنے آئی. ایمرجنس آف پاکستان نو واز انیویٹیبل. تو اب ناگزیر تھا پاکستان کا بننا. اب اس حالت میں جب صرف اور صرف ایک جماعت مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن گئی تو اب ان کے اندر جو ڈفرینسز تھے وہ ختم ہو گئے اور اب یونٹی آ گئی. تو اس وجہ سے اب جو تھا پاکستان کا حصول ناگزیر تھا. تو اس کے بعد الیکشنز کے بعد انٹرم گورنمنٹس فارم ٹل انڈیپینڈنس آف پاکستان اینڈ انڈیا. اور انڈیا اور پاکستان کی آزادی تک جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹس بنا دی گئیں. دا انٹرم، اس کا فنکشن کیا تھا انٹرم گورنمنٹ کا؟ اس کا فنکشن تھا دا انٹرم گورنمنٹ ہیلپ برٹش گورنمنٹ ان پروسیس آف ٹرانسفرنگ دا پاور ٹو لوکل پیپل. تو اس کا مطلب تھا کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو جو برٹش گورنمنٹ تھی اس وقت کی، اس کے جو پروسیس تھا ٹرانسفرنگ آف پاور کا، اس میں اس کی مددگار تھی. تو برٹش جو تھے وہ ابھی لوکل پیپل کو جو پاور تھے وہ ٹرانسفر کر رہے تھے، اور ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس پروسیس میں انوالو تھی. تو اسی پروسیس میں جو سب کانٹیننٹ میں انٹرم گورنمنٹ تھی وہ ہیلپ کر رہی تھی برٹش گورنمنٹ کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم دیٹ از ویری مینیفیسٹو اچھا we will discuss in later. At first we will discuss leadership of قائد اعظم سنگل پوائنٹ مینیفیسٹو. یہ تھے جی فیکٹرز.
یہ ہیں فیکٹر جو ہم ابھی اسٹڈی کریں گے، جن کو انالائز کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ فیکٹرز تھے جنہوں نے مسلمانوں کو 1945 اور 46 کے جو الیکشن تھے ان میں فتح یاب کرایا۔ تو اس میں لیڈرشپ آف قائد اعظم تھی نمبر 1 پہ، جو قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ دوسرا جو فیکٹر تھا سنگل پوائنٹ مینیفیسٹو، ڈیمانڈ فار پاکستان۔ تو مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا، منشور تھا، وہ ایک ہی پوائنٹ پہ مشتمل تھا، جو کہ ڈیمانڈ فار پاکستان، ڈیمانڈ فار انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ۔ نمبر 3 پہ جو تھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ، جو کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ تھا کرول ایٹیچیوڈ اینٹی مسلم پالیسی آف کانگریس منسٹریز۔ تو جب کانگریس نے اپنی 1935 سے 1939 تک، 1937 سے 1939 تک جو 2 سال کچھ ماہ اپنی حکومت کی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو اپنی اینٹی مسلم مینٹیلٹی تھی اس کو شو کیا اور اوپریشن سٹارٹ کر دی مسلمانوں کی، اور اس سے مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے لیے جو صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے جو ان کی ویلفیئر چاہتا ہے، وہ ہے مسلم لیگ۔ تو مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا اور مسلم لیگ کے بینر تلے اور جھنڈے کے تلے جمع ہونا شروع ہوئے، اور جو جمع ہونے کا مقصد تھا وہ تھا سنگل پوائنٹ ڈیمانڈ آف پاکستان، سیپریٹ ہوم لینڈ۔ دے نیڈ سیپریٹ ہوم لینڈ، دے ڈیمانڈڈ سیپریٹ ہوم لینڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا تھا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور یہ کوٹ کرنا بہت ضروری ہوگا، جب آپ ایگزام دیں گے تو اس کو کوٹ کرنا ضروری ہوگا۔ Before taking part in the 1946 election, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah announced on 10 October 1945, "Our demand of Pakistan is quite clear. Those parts of India where Muslims are in majority should be amalgamated to form a free and sovereign state. If the Muslims voted against Pakistan, I shall accept my defeat." That is very important statement in which a Qaid-e-Azam is making a claim and demanding a separate state and claiming one thing, that if the Muslim voted against Pakistan, I shall accept my defeat. کہ اگر مسلمانوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تو میں اپنی ہار تسلیم کروں گا اور اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، یہی اس مسلم لیگ کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا۔ Now it is time to check what you have learned by this lecture۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم پہلے وہ پوائنٹ دیکھیں گے جن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم فیکٹرز کو 1 بائی 1 دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے، کون سے فیکٹر تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا علم چیک کرنا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا اس لیکچر سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں with the blanks that are number 1 ہے on August 1945 Viceroy Lord Wavell announced the election of central and provincial assemblies۔ تو یہ جو بلینک ہے اس میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اگست کی۔ نمبر 2 ہے between dash and dash Congress ministries proved to be a nightmare for the Muslims۔ تو اس میں دونوں ڈیش کے اندر آپ نے ایئر لکھنے ہیں، سال لکھنے ہیں۔ The election for Central Assembly were held in dash 1945۔ تو جو الیکشن تھے سینٹرل اسمبلی کے، اس کا آپ نے یہاں پہ بلینک کے اندر منتھ لکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ اپنے جوابات لکھ لیں تو پھر میں آپ کو شو کروں گا آنسرز، تو آپ نے ان کو میچ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کے کتنے آنسر ٹھیک ہیں۔ دیکھیں
نمبر 1 پہ ہے on August 21, 1945 Viceroy Lord Wavell announced the elections of the central and provincial assemblies. Number 2, between 1937 and 1939 Congress ministries proved to be nightmare for the Muslims. The election for Central Assembly were held in December 1945. Now, next move and see. All India Muslim League showed impressive performance and won dash all reserve seats in the Central Assembly's election. اس میں آپ نے number of seats لکھنی ہے. The Provincial Assembly's election was held in dash 1946. اور number 3 پہ ہے in the Provincial Assembly's election all India Muslim League won about dash of Muslim seats. تو اس میں یہاں پہ اباؤٹ کے بعد اور آف کے سے پہلے جو بلینک ہے اس میں آپ نے لکھنا پرسنٹیج کہ کتنے پرسنٹیج مسلم سیٹس جو تھی وہ سیکیور کی یا ون کی آل انڈیا مسلم لیگ نے. تو اپنے پاس اپنے جوابات لکھیں اور پھر میچ کریں جو میں ابھی آپ کو شو کرنے لگا ہوں ان کے ساتھ. That is, All India Muslim League showed impressive performance in 130 all reserved seats in the Central Assembly's election. The Provincial Assembly's election was held in January 1946. Number 2 blank थी January और number 3 है 95%. In the Provincial Assembly's election, All India Muslim League won about 95% of Muslim seats. اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے گا. اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ کیجئے. آپ کے کومنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا یا کیا سمجھا یا آپ کیا چاہتے ہیں. اگر اس میں کوئی بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکیں. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو. اللہ حافظ. سی یو ان نیکسٹ لیکچر.